नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीयत मुतहरा का ये हुस्न है और दीगर मज़ाहिब से इस्लाम का ये इम्तियाज़ है और ये इस्लाम का हुस्न है कि इस्लाम जो है वो सब पर बराबरी के साथ लागू होता है। ऐसा नहीं है कि शरीयत मुतहरा के कवानीन जो हैं वो अमीर पर कम लागू हों और गरीब पर ज़्यादा लागू हों, और बड़े मनसब वाले पर कम लागू हों, छोटे मनसब वाले पर ज़्यादा लागू हों, गोरे पर कम, काले पर ज्यादा, बुलंद नस्ब वाले पर कम और उससे कम नस्ब वाले पर ज्यादा लागू हों। ये शरीयत का मिजाज नहीं, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। ये कोई कानून दुनियावी हो सकता है, किसी मुल्क का हो सकता है, किसी और मजहब का ये कानून और इस अंदाज के उसके रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम जहां जिस सफ में सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो को खड़ा कर रहा है, उसी सफ में बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को भी खड़ा कर रहा है। जहां सवाल जो है वो किसी आम शख्स से हो सकता है, वहां सवाल अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो से भी हो सकता है। तो ये इस्लाम का हुस्न है, ये शरीयत का हुस्न है, ये शरीयत का मिजाज है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नाम नेहाद मौलवी इस अंदाज के नज़र आते हैं और उनके बयानात और उनके फतावा और उनके अहकामात बयान करने का जो अंदाज है वो इस तरह का नज़र आता है कि अगर कोई अमीर, कोई चौधरी, कोई बड़ा, कोई आली नसब कोई काम करे तो वहाँ वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, वहाँ वो मुदाहनत से काम लेते हैं, वहाँ नरमी वाला पहलू निकालते हैं। और जब कोई गरीब बंदा या कोई ऐसा शख्स कि जिसका इतना नाम नहीं, जिसका नसब नहीं, जिसका कोई हुस्न नहीं, जिसके पास माल नहीं, तो उस तरह का शख्स कोई वही काम कर बैठे जो उस अमीर ने किया था, वही गुनाह कर बैठे जो उस अमीर ने किया था, तो उसके ऊपर जिस अंदाज से फतावा लगाए जाते हैं और उसके ऊपर जिस अंदाज से शरी हुक्म को बयान किया जाता है वो हर जी शऊर बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो ये उलमाए यहूद और उलमाए नसारा का काम था कि वो बड़ों के लिए अहकामात में नरमी करते थे, बल्कि अहकामात ही को बदल देते थे और छोटों के ऊपर वो अहकामात जो हैं वो लागू करते थे, उन पर सख्ती करते थे। तो ये उनकी खराबी बयान की गई और उनके दीन में जो तब्दीली हुई उसका एक बहुत बड़ा सबब करार दिया गया। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के मौलवी नजर आते हैं जो यहूद व नसारा के उलमा के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी अंदाज की हरकतें करते हैं। हमने देखें मेयार एक रखा है, हमने जो है कसौटी एक रखी है, हमने तराजू एक रखा है। अब उस पर कोई भी आए कसे बाशद, वो बड़ा हो या छोटा हो, अपना बाप हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, शेखुल हदीस हो, मुफ्ती आजम हो, कोई भी हो, अगर वो शरीयत मुतहरा से टकराएगा तो हम अहकामात बयान करने में जरा बराबर दरेग नहीं करेंगे। तो आज जो है हम मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब के तरबियत याफ्ता आबिद मुबारक साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आबिद मुबारक साहब का भी यही तर्ज अमल है कि उन्होंने इसी अंदाज से अहकामात बयान किए किसी के लिए, वो वीडियो भी चलाएंगे और उसके बाद उनकी हम तरबियत भी दिखाएंगे कि मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब ने उनकी कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई है। क्यों? क्योंकि वो उनके राइट हैंड हैं और उनके खलीफा हैं, उनके जानिशीन हैं। जगह बजगह आपको अगर उनका साया नजर आए या ना आए मुनीवर रहमान साहब का, आबिद मुबारक साहब बतौर साया के आपको जरूर नजर आएंगे और वो जगह बजगह इनके साथ ही होते हैं। अभी जो पिछली वीडियो हमने बनाई जिसमें तकी उस्मानी के पोते की यौम तशक्कुर के ऊपर ये जो है उसको दुआओं से नवाज रहे थे, उसमें भी साथ जो था साय के तौर पर वो आबिद मुबारक ही था। तो आबिद मुबारक की जहां ये गुफ्तगू हम आपको सुनाएंगे वहां पर इनकी तरबियत भी दिखाएंगे कि ये किस अंदाज से गंदी और वल्गर गुफ्तगू करते हैं। अवाम तो कुजा, उलमा से गुफ्तगू का ये अंदाज है, वो गुफ्तगू आपने सुन भी ली होगी, लेकिन आज मैं भी उसको अपनी वीडियो में चलाऊंगा इसलिए कि कुछ रोज कबल आबिद ख्याल नामी शख्स जो कि एक जाहिल है, उलमा के सफ में उसका शुमार नहीं होता, दाढ़ी मुंडा है और नकीब है, उसने एक आलिम दीन जो है उनके खिलाफ जो है वो गंदी जुबान इस्तेमाल की, उनको माज़ अल्लाह गंदी गालियां दी। तो उसको हमने एक्सपोज किया और उसके हवाले से एक एलामिया जारी किया कि जब तक ये शख्स तौबा और रुजू नहीं करता और कमा हक हो उन अल्लामा साहब से मुआफ़ी नहीं मांगता, तब तक इस बंदे का बाइकआउट किया जाए और शरन जो हुक्म बनता था वो भी हमने जारी किया।
تو اب اس کے لیے تو ہم یہ حکم جاری کریں، لیکن ہمارے علامہ صاحب عابد مبارک صاحب گفتگو اس طرح کی کر بیٹھیں تو ان کو ہم جو ہے وہ کہیں کہ جی چلیں جانے دیں جی، یہ عالم دین جو ہوئے، یہ حضرت جو ہے وہ مفتی اعظم پاکستان کے رائٹ ہینڈ جو ہوئے، یہ مفتی اعظم پاکستان کے خلیفہ اور جانشین جو ہوئے، یہ تو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں، چلو جانے دیتے ہیں حضرت، وہ تو چلو ایک عام شخص تھا، وہ تو ایک داڑھی منڈا تھا، وہ تو ایک جاہل تھا، اس لیے ہم نے اس کو رگڑ دیا۔ اور یہاں پر جو ہے وہ چونکہ علامہ صاحب ہیں اور وہ ہماری ہی بظاہر صف میں کھڑے ہیں، اس لیے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے۔ ایسا معیار اسلام کا نہیں، شریعت کا نہیں، اور ہم چونکہ شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، شریعت کو بیان کرنے والے ہیں، تو ہمارا یہ منصب ہے کہ ہم اس منصب کے ساتھ انصاف کریں، اور انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ جس پلڑے میں ہم نے عابد خیال کو رکھ کر تولا، اسی پلڑے میں ہم عابد مبارک کو بھی رکھ کر تولیں۔ اور کیا جو ہے وہ حسن اتفاق ہے، دونوں کا نام عابد ہے لیکن ایک خیال ہے، دوسرا مبارک ہے، لیکن ان دونوں کے خیالات کچھ مبارک نہیں ہیں۔ تو ان دونوں ویڈیوز کو انشاءاللہ ہم پلے کریں گے، تو آپ آخر تک رہیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہم اخلاص کے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ابھی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پلے کرنے لگا ہوں، اس کا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ابو الخیر زبیر نامی شخص جو ہے یہ بھی مولوی نما ہے، اور اس بندے کے اندر بھی صلح کلیت ہے، کبھی جو ہے شیعوں کے پاس، کبھی دیوبندیوں کے پاس، کبھی کس کے پاس تو کبھی کس کے پاس۔ تو یہ بندہ جو ہے وہ شیعوں کے جواد نقوی کے پاس گیا، ابو الخیر زبیر نامی شخص جو ہے یہ جواد نقوی کے پاس گیا اور اس کی جا کے کچھ تعریفات کی۔ اس کے اوپر جو ہے عابد مبارک صاحب جب یہ حیدرآباد گئے تو انہوں نے اس کے خلاف جو بیان دیا، اب وہ بیان سماعت فرمائیں، اور ساتھ مفتی اعظم پاکستان کو بھی رکھیں اور ساتھ ابو الخیر زبیر کو بھی رکھیں۔ یہ تصویر میں آپ کو ایک طرف عابد مبارک کی تصویر نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی ابو الخیر زبیر کی بھی تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ ان کی جو ہے نا وہ صورت سے اب ملاحظہ کر لیں، اور ساتھ مفتی اعظم پاکستان صاحب کو بھی رکھیں کہ ان کے اوپر یہ احکامات کیوں نہیں، اس کے اوپر احکامات کیوں۔ تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ اور ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ جناب صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب قبلہ بھی اسی حیدرآباد میں رہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علامہ صاحب، آپ لاہور میں گئے اور ایک ایسے شخص کی آپ تعریف کر رہے تھے جو اہل تشیع مسلک سے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑے اخلاص کے ساتھ یہ انقلاب لائیں گے۔ اور اس شخص کا میں نے کل کلپ سنا، میں اسے معتدل سمجھتا تھا، لیکن وہ معتدل نہیں ہے، وہ گفتگو آرام سے کرتے ہیں لیکن باتیں بہت خوفناک کرتے ہیں، اور بڑے بدنصیب ہیں۔ نام ان کا جواد نقوی ہے۔ جواد نقوی صاحب کو میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہے تھے، اور خلیفہ 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 کر رہے تھے، حضرت عمر بھی نہیں کہہ رہے تھے، حضرت عمر نہیں، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں۔ تو میں جواد نقوی صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو اللہ نے پاکستان میں عزت دی، اداروں نے بھی آپ کا احترام کیا، ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کوئی سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہیں، لیکن آپ تو بہت بدنصیب اور نالائق آدمی نکلے۔ اور ابو خیر زبیر صاحب، آپ نے ان کی تعریف کر کے اپنے اوپر بھی سوالیہ نشان لگایا ہے، اس لیے آپ بھی وضاحت دیں کہ جواد نقوی کی تعریف کرنا کیسے جائز ہے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے بدنصیب شخص، پاکستان میں فتنہ فساد نہیں پھیلاؤ۔ یہ پاکستان امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اس پاکستان میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت سب کی عزت کرنا سیکھو، اور اگر عزت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی توہین نہیں کرو۔ یہ بڑا پیارا وطن ہے، اس کو بولتے ہیں پاک وطن۔ بولو، اس میں ناپاکوں کی کوئی گنجائش ہے؟ اب یہاں پر دیکھا آپ نے عابد مبارک صاحب ابو الخیر زبیر نامی شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کیا گفتگو فرما رہے ہیں کہ آپ لاہور گئے اور جواد نقوی جو کہ شیعہ ہے، اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی، نام بڑی بے ادبی سے لیے، پھر کچھ جھوٹے واقعات ان کی طرف منسوب کیے، ان کی عدالت کو مجروح کرنے کی اس نے پوری کوشش کی۔ تو آپ نے ایسے شخص کی تعریف کی کہ جی آپ بڑا کام کر رہے ہیں اور آپ سے جو ہے نا وہ بڑے انقلاب کی جو ہے امید ہے، تو اس طرح کی آپ نے تعریفات کی۔ تو آپ کا یہ تعریفات کرنا کس طرح جائز بنتا ہے؟
تو عابد مبارک صاحب کیا یہ فتویٰ ابو الخیر زبیر نامی شخص کے اوپر ہی لگتا ہے یا یہ فتویٰ مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب پر بھی لگتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جی ان پر بھی لگتا ہے، وہ بھی شریعت کے مکلف ہیں جس طرح زبیر جو ہے وہ شریعت کا مکلف ہے، اسی طرح مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب بھی شریعت کے مکلف ہیں، تو پھر آپ کا جو فتویٰ ہے وہ ابو الخیر زبیر ہی کی طرف متوجہ کیوں ہوا؟ مفتی اعظم پاکستان کی طرف اس کی توجہ کیوں نہ ہوئی؟ کیا مفتی اعظم پاکستان صاحب منیب الرحمان صاحب نے کسی شیعہ کی تعزیت نہیں کی، اس کے لیے جو ہے وہ القابات استعمال نہیں کیے، اس کو جید اور ممتاز عالم دین نہیں کہا، اس کے کام کو نہیں سراہا، اور کیا انہوں نے اس کی سرپرستی میں کام کرنے پر فخر محسوس نہیں کیا، اس کے عالم ارواح میں تسکین پانے کی بات نہیں کی، اس کے جانشین کو کیا یہ تلقین نہیں کی کہ وہ اس کے مشن کو آگے لے کر چلے؟ اتنی تعریفات کیا منیب الرحمان کے لیے شیعہ کی کرنا جائز تھا؟ یہ زبیر کے لیے تو ناجائز ہو کہ زبیر نے جواد نقوی کی تعریف کی اور آپ نے کہا سوالیہ انداز میں، جو کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ ہرگز شیعہ کی تعریف جائز نہیں ہے، تو آپ نے سوالیہ انداز میں زبیر سے پوچھا کیا یہ تمہارا جائز تھا؟ تو بھائی یہ سوال یہاں پر بھی کرو نا عابد صاحب، کیا آپ کو یہاں سے کچھ مل رہا ہے؟ کیا آپ ان کے روب سے جو ہے وہ مرعوب ہیں؟ اور کیا آپ ان کی ایسی چیز کے دیندار ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے؟ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ شریعت کا حکم مفتی منیب الرحمان کے لیے بیان نہ کریں؟ کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا راز ہے جو منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے آپ کا، اور اگر وہ ایکسپوز کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے؟ تو ایسی بات کیا ہے؟ اگر آپ کہیں جی مفتی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کہوں گا عابد مبارک صاحب ذرا ہمت کریں اور اسی طرح کا بیان منیب الرحمان کے لیے جاری کریں کہ منیب الرحمان صاحب، آپ نے جو شیعہ کی تعزیت کی، آپ نے جو اس کو جید اور ممتاز عالم دین کہا، اس کے کام کو سراہا، اس کے مشن کو آگے لے جانے کی تلقین کی، اس کی روح کی تسکین کی آپ نے بات کی، اس کے ماتحت کام کرنے پر جو آپ نے فخر کیا اور اس کو جو ہے بڑے بڑے القابات سے نوازا، تو یہ جو آپ کی تعریفات تھی یہ ناجائز تھی، اور کئیوں پر تو اس سے بھی سخت حکم بنتا ہے۔ تو قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ توبہ اور رجوع کریں۔ کیونکہ آپ نے شیعہ کی تعریف کر کے، شیعہ کی اس انداز سے جو ہے وہ مرثیہ آپ نے اس کا کہہ کر آپ نے اپنے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ اگر زبیر جواد نقوی کی تعریف کرے تو اس پر سوالیہ نشان لگتا ہے، تو منیب الرحمان صاحب اگر تعریف کریں تو اس پر سوالیہ نشان کیوں نہیں؟ ہمارا سمپل سا معصومانہ سا سوال ہے، عوام کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بالکل صاف ہے، واشگاف ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی داؤ پیچ نہیں ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے کہ عابد مبارک صاحب، اگر یہ شریعت کا قلم ہے جو آپ اٹھا کر چلا رہے ہیں، اگر یہ شریعت کا فتویٰ ہے جو آپ بول رہے ہیں، اگر یہ شریعت کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، تو پھر جہاں زبیر مجرم ہے وہاں مفتی منیب الرحمان مجرم کیوں نہیں؟ اور پھر مفتی منیب الرحمان نے خالی شیعہ ہی کی تعریف نہیں کی بلکہ دیابنا کی اور دیگر بد مذہبوں کی تعریفات بھی کی ہیں۔ دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی تقی عثمانی کے پوتے کو جو منہ بھر بھر کے دعائیں دی ہیں، ان دعاؤں کا جو آپریشن ہم نے کیا ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ ساری باتیں صرف نظر کرنے والی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں ہیں تو عابد مبارک صاحب، اگر آپ میں واقعی دینی غیرت ہے اور آپ میں واقعی ہمت ہے تو آپ بیان کریں، بیان دیں۔ اور اگر آپ کہیں نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس یہ دلائل ہیں، تو وہ جو یہ دلائل ہیں جو زینت الفقہا صاحب بھی بیان نہیں کر سکے، مفتی اکمل صاحب، تو وہ ذرا کرم فرمائیں، آپ بھی بیان کر دیں۔ آپ بھی اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب، تو ذرا کرم فرمائیں، آپ اپنے افتاء کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں وہ دلائل دیں کہ یہ دلائل ہیں جن کے پیش نظر مفتی منیب الرحمان کا یہ فعل جائز بنتا ہے، لیکن زبیر کا پھر بھی جائز نہیں بنتا۔ اسی طرح کوئی گلی محلے کا امام
کسی شیعہ کے حوالے سے اس طرح کی بات کر دے گا، دیوبندیوں کی مسجد میں چلا جائے گا، دیوبندیوں کے بلانے پر ان کی دعوت قبول کر لے گا، ان کی دعوت میں جائے گا، اس کے پیچھے تو نماز ناجائز ہے، اس کے خلاف تو ہم آواز اٹھائیں گے اور اس سے بائیکاٹ کریں گے، اس کو مسجد سے نکالیں گے، اس کے پیچھے نمازوں کو ناجائز قرار دیں گے۔ لیکن یہی کام اگر فلاں ملک صاحب کریں، فلاں چودھری صاحب کریں، فلاں شیخ الحدیث صاحب کریں، فلاں مفتی اعظم پاکستان صاحب کریں، فلاں منصب والا، فلاں رنگ والا، فلاں شکل والا، فلاں نسب والا کرے، تو ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کو ہم شریعت سے ماورا قرار دیں گے۔ تو بھائی یہ جو یہود و نصارہ کی تقلید ہے یہ کیوں کر جائز ہے؟ عابد مبارک صاحب آپ پر بھی یہ سوالیہ نشان ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ یہ ساری باتیں بیان کریں۔ اور اب آپ چلیں عابد مبارک صاحب کی نجی محفل میں جو گفتگو ہے کہ یہ کس انداز سے علماء کو مخاطب کرتے ہیں اور کس انداز سے علماء سے گفتگو کرتے ہیں، عوام کی بات نہیں ہو رہی، عوام سے تو یہ آپ خود اس کا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ عوام سے کس انداز سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ کوئی بیچارہ مزدور ان کے پاس آ جاتا ہوگا، یا کوئی غریب ان کے پاس پھٹے پرانے کپڑوں میں، یا کوئی بیچارہ غریب محلے کا بندہ آ جاتا ہوگا ان کے پاس، تو یہ اس سے کس طرح تخاطب کرتے ہوں گے، اس سے کس انداز سے پیش آتے ہوں گے، یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ ابھی ہم ایک علامہ صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے ان کو کال کی یا انہوں نے ان کو کال کی کوئی بات کرنے کے لیے، تو کیا گفتگو ہوئی ابھی ہم وہ چلاتے ہیں اور اس کے اندر ان کا انداز ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ حضور ایک گزارش تھی، میں حاضر ہوا تھا مفتی عابد مبارک صاحب کے پاس کسی کام کے سلسلے میں، تو وہ فرما رہے ہیں کہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے۔ کیا بات کریں گے؟ ان کے بعد بات کر، ان کو تو معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ وہ میرے خیال سے دھکے میں مولوی بن گئے، وہ ان کو تو کسی وہ سلطان رائی ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ساتھ ہی بیٹھے ہیں تو میں بات کروا رہا ہوں۔ کرائیں، بات کرائیں۔ یہ بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم احسان، دعائیں آپ کی۔ کیا فرما رہے تھے آپ ابھی ان کو؟ آپ بات فرمانا چاہ رہے ہیں تو آپ بات کیجیے۔ نہیں، آپ کہہ رہے تھے نا کوئی دھکے میں بن گئے ہیں کیا سلطان بھائی؟ دوبارہ فرمائیے گا۔ میں نے کہا ہاں، ظاہر ہے گفتگو کا ایک طریقہ اور قرینہ ہوتا ہے نا، وہ میں نے دیکھا نہیں آپ میں، تو پہلے ہی آپ نے اپنا ذہن بنا لیا؟ نہیں، ذہن نہیں بنا لیا، مجھے آپ سے گفتگو کا کچھ موقع ملا تو اس کچھ موقع میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ہماری تصویر پر کراس لگا کر اور کیا کیا لکھ کر آپ نے چلایا ہے یہ؟ جی میں نے چلایا ہے۔ تو کیوں چلایا ہے سر؟ اس لیے کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، سنی آدمی ہوں، نظریاتی سنی ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں لوگوں کو حق بات جو ہے نا وہ بتاؤں۔ تو اس کو بتانے کے لیے آپ کو مفتی اعظم پاکستان کو اس طرح بولنا ضروری مفتی ہے؟ اعظم مطلب پاکستان وہ آپ کے ہوں گے، ہمارے نہیں ہیں، ہمارے مفتی اعظم پاکستان نہیں ہیں، اس لیے کہ جو دونوں پچ کے دونوں طرف کھیلنے والا بندہ ہو وہ کیسے مفتی اعظم پاکستان ہو سکتا ہے سنیوں کا؟ آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ تقی عثمانی کے پوتے کی جو اتنی دعائیں دی ہیں ڈھیروں ڈھیروں؟ آپ نے پہلے فیصلہ کر دیا نا، میرے سے نہیں، آپ ایگری کرتے ہیں تو بتائیں، آپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ وہ شیعوں کے مرنے پر مرثیہ گائے پڑھیں؟ نہیں، وہ آپ نے یہ جو اس دن آپ اجلاس میں بھی آئے تھے، ہاں، تو ہم تو سمجھے کہ آپ کو انسان بن گئے ہیں۔ نہیں، تمیز سے بات کریں، پھر میں آپ کو بولوں گا، مادر چوت کدھر کے رنڈی کے بچے، دیکھا یہ تیری اوقات ہے، یہ ہے تو ابھی دیکھ صحیح، میں آ رہا ہوں تیرے پاس ہی آ رہا ہوں، بڑوے آ جا، تو دیکھ ذرا، آ جا گانڈو نہیں تیرے کو روڈ پہ گھسیٹا تو پھر تو بولنا میرے کو، تیری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک تصویر لگائے گا، کارٹس بنائے گا، بہن چود ایک کلپ جاری کر دے گا، موٹی آواز نکالے گا، تیرے سے تمیز سے بات کر رہا ہوں اور تو ماں چدا رہا ہے خامخواہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عابد مبارک صاحب، آپ نے ابو الخیر زبیر کی بات پر تو یہ اس انداز سے یہ الفاظ پڑھے، یہ کلمات پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے جو ہے کہا کہ ہمیں تو آپ اچھے بھلے انسان معلوم ہوتے تھے لیکن آپ تو بڑے نالائق انسان نکلے۔ تو یہی الفاظ ذرا اپنے لیے بھی قبول فرما لیں اور بالکل ناراض نہ ہوئیے گا، اور یقیناً آپ اس بات پر ناراض نہیں ہوں گے کہ آپ کی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو یہ کتنی گندی اور ولگر زبان ہے۔ یہ عام دیہاتی
عام پینڈو شخص، جاہل شخص، چوپالوں پہ بیٹھنے والا اور گندی صحبتوں میں پھرنے والا بیٹھنے والا شخص اگر یہ زبان استعمال کرے تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن ایک شخص جو کہ عالم بھی نہ ہو لیکن وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے بھی یہ زبان جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اتنی گندی زبان بولے گا. شرفاء کے اندر اگر آپ بیٹھتے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنی معیوب سمجھی جاتی ہے. کسی کو کھوتا بغیرت کہہ دینا بھی کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. چہ جائے کہ معاذ اللہ اتنی گندی اور اتنی ولگر اور اتنی واہیات گفتگو کی جائے. اور جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نشانی بیان کی منافق کی، وہ نشانی جو ہے اس کو اپنے اندر کما حق ہو لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو یہ نشانی میرے اندر کما حق ہو پائی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا اذا خاصما فجرا، کہ جب وہ مخاصمت کرے گا، لڑائی کرے گا کسی سے تو فجرا، وہ گندی گفتگو کرے گا، ولگر گفتگو کرے گا، گالم گلوچ دے گا. تو یہ تو منافق کی علامت بیان کی گئی ہے. تو آپ میں یہ منافق کی علامت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اور پھر یہ منافقت یہ اس انداز سے ظاہر ہوگی یا نہیں ہوگی کہ ابو الخیر زبیر کے اوپر تو فتویٰ آپ لگا رہے ہیں، منیب الرحمان پر فتویٰ آپ نہیں لگا رہے. اس چھوٹے پر تو آپ نے فتویٰ لگا دیا، اس بڑے پر فتویٰ آپ نہیں لگا رہے. یہ اگر منافقت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور آپ نے اس چیز کا اظہار اپنی اس گفتگو سے بھی کر دیا کہ آپ کس انداز سے حدیث پاک کے مصداق قرار پا رہے ہیں. تو مفتی منیب الرحمان صاحب یہ ہیں آپ کے رائٹ ہینڈ، یہ ہیں آپ کے جانشین، یہ ہیں آپ کے وہ علامہ صاحب، وہ مفتی صاحب جو آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہتے ہیں. لیکن آج تک ان کی اتنی تربیت نہیں ہو پائی کہ کسی سے بات کس انداز سے کرنی ہے، اور کسی سے اگر آپ کو غصہ آ ہی جائے، یہ انسانی فطرت ہے، علماء کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن غصہ نکالنے کا انداز ہوتا ہے. اگر آپ کو ان علامہ صاحب کی بات جو ہے وہ بری لگ رہی تھی اور ان علامہ صاحب نے بات کیا کی کہ آپ جواب دیں نا کہ شیعہ کی تعزیت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، آپ جواب دیں یہ جو منیب الرحمان کے افعال ہیں یہ جائز ہیں یا نہیں ہیں. تو اب عابد مبارک صاحب کے پاس چونکہ کوئی جواب نہیں تھا تو ان کو پتا تھا کہ اب میرے پاس سوائے گالیوں کے اور کوئی کام نہیں ہے. تو انہوں نے گالیاں دے کر اپنی جان چھڑانا مناسب خیال کیا اور اس انداز سے یہ پتلی گلی لے کر نکل گئے. تو یہ بھی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ مفتی منیب الرحمان کے تمام افعال کے، ان کے تمام مفتیان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ تو اس کا رائٹ ہینڈ ہے مفتی منیب الرحمان کا، اور اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس اگر جواب ہے تو اسی طرح کی گندی اور غلیظ گالیاں ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب یہاں پر میں سید مظفر حسین شاہ صاحب کو دوبارہ تخاطب کروں گا کہ شاہ صاحب خدا را آپ نے جو زندگی میں کام کیا ہے اہل سنت کے لیے اس کو یوں نہ بہائیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اس کام کو بھی محل نظر نہ کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ بھی واضح طور پر اپنا موقف ریکارڈ کروائیں کہ منیب الرحمان کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے اور اسی طرح عابد مبارک کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے، یہ آپ بیان کریں. آپ جہاں منیب الرحمان کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو جو اس کا سایہ عابد مبارک ہے اس کے ساتھ بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ پر بھی سوالیہ نشان ہے. شاہ صاحب آپ کی خاموشی پر اسرار سے پر اسرار ہوتی جا رہی ہے. اس کو اتنا پر اسرار نہ بنائیں کہ ہمیں جو ہے آپ سے بھی سوال کرنے پڑیں، ہمیں آپ سے بھی چند باتیں کرنی پڑیں کہ جو آپ کے لیے بھی تلخی کا باعث بنے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے بھی تلخی کا باعث بنے. تو خدارا شاہ صاحب اس چپی کو توڑیں، اس خاموشی کو توڑیں اور مسلک حق اہل سنت کو واضح کرتے ہوئے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرچم کو اٹھاتے ہوئے صفوں میں سے آگے آئیں اور واضح حکم بیان کریں کہ یہ ان لوگوں کا حکم ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہمیں جو ہے اس بات پر افسوس، ہمیں جس طرح عرفان شاہ کا ہمیں افسوس ہے اسی طرح آپ کا بھی افسوس ہوگا. ہمیں اس افسوس سے بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ واضح حکم بیان فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مسلک حق اہل سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.